बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 4 बड़ी अहम खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अहम खबर पर। आर्मी चीफ के मुतालिक एक नाकाबिले यकीन वाक़या हुआ है जिसका बराह रास्त ताल्लुक इमरान खान और नवाज शरीफ से है। ये क्या वाक़या पेश आया है इससे आपको बताएंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम खबर इमरान खान को जेल से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त से मुतालिक है और सुप्रीम कोर्ट से किस किस्म का फैसला जो है वो सामने आ रहा है इस पर बात करेंगे। और इस खबर के 3 अहम नकात ऐसे हैं जो मीडिया ने शाया नहीं किए हैं, वो 3 नकात आपको बताएंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम खबर इमरान खान का बड़ा मुतालबा सामने आ गया है। उसके बाद एक बहुत बड़ा इस्तीफ़ा जो है, किसका वो इस्तीफ़ा है, किस अहम शख्सियत ने इस्तीफ़ा दिया है, ये आपको बताएंगे। और क्या वजूहात बनी इसकी भी अंदरूनी कहानी जानेंगे। आज की चौथी बड़ी अहम खबर, अडयाला जेल से इमरान खान से मुतालिक जो है वो एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अडयाला जेल में किसकी रिकॉर्डिंग हुई और अडयाला जेल कौन सी अहम शख्सियत जो है वो पहुंची हैं, इस हवाले से आपको बताएंगे। आज की सबसे बड़ी अहम खबर पर पहले जाते हैं। राजा साहब, हमें बताइएगा कि आर्मी चीफ के मुतालिक कौन सा वाक़या हुआ है, कौन से वाक़े के मुतालिक जो है वो आप हमें बताएंगे और इसका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो इमरान खान और नवाज शरीफ से है। इसकी अंदरूनी कहानी क्या है हमें बताइएगा। देखें इस्मा, ये जो आपने आर्मी चीफ के मुतल्लिक वाक़े का ज़िक्र किया जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त इमरान खान साहब से भी है, ये बड़ा अहम वाक़या है और ये बहुत दिलचस्प वाक़या है। इसकी अंदरूनी कहानी, मुसद्दका अंदरूनी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि नवाज शरीफ जिनका इस वक्त भी स्टेटस अमली तौर पर इश्तहारी, मफरूर और मुजरिम का है, उनके हवाले से और आर्मी चीफ के हवाले से और उसके बाद शहबाज शरीफ के हवाले से ये एक ऐसा वाक़या है जो बहुत से लोगों के लिए बड़ा सरप्राइजिंग है, बड़ा हैरान कुन है। क्योंकि आर्मी चीफ को एक मैसेज भेजा गया। ये एक ऐसा मैसेज था जो कि आर्मी चीफ के लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। आम तौर पर आर्मी हाउस, यानी जहां किसी भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ की रिहाइशगाह होती है, आर्मी हाउस में इस किस्म के मैसेजेस रिसीव नहीं होते। लेकिन जब ये मैसेज रिसीव हुआ आर्मी हाउस में, यानी आर्मी चीफ की रिहाइशगाह पर, और उसके बाद आर्मी चीफ के स्टाफ ने आर्मी चीफ को बताया कि हमें इस किस्म का एक मैसेज रिसीव हुआ है, तो ऑब्वियसली ये आर्मी चीफ के लिए एक हैरान कुन पैगाम था। और ये पैगाम आर्मी चीफ को भिजवाया गया बराह रास्त शहबाज शरीफ की तरफ से। अब शहबाज शरीफ की जानिब से आर्मी चीफ को जिस किस्म का पैगाम भिजवाया गया और जिस जगह पर मुलाकात के लिए आर्मी चीफ से दरख्वास्त की गई, इस जगह के मुतल्लिक और इस मुलाकात के मुतल्लिक आप ये कह लें कि जो एजेंडा था वो भी बड़ा सरप्राइजिंग था। बहरहाल जब शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ को ये मैसेज दिया, पहले आर्मी हाउस में ये मैसेज पहुंचाया गया, तो इसमें आर्मी चीफ से ये दरख्वास्त की गई कि शहबाज शरीफ आपसे एक मुलाकात करना चाहते हैं। और ये जो मुलाकात है ये ऐसा नहीं है कि इस्लामाबाद में करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये मुलाकात कुछ GHQ में करना चाहते हैं, रावलपिंडी में करना चाहते हैं, या आर्मी की किसी भी हसास इमारत में, किसी भी हसास दफ्तर में कोई ये मुलाकात करना चाहते हैं। क्योंकि आम तौर पर इस तरह की जो मुलाकातें होती हैं ये आर्मी हाउस में होती हैं, GHQ में भी होती हैं। बाज़ औक़ात इस किस्म की ब्रीफिंग्स होती हैं, जैसे ISI का जो हेड ऑफिस है, हेड क्वार्टर्स हैं, यहाँ भी मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स के अंदर इस तरह की मुलाकातें हो जाती हैं। ISI का जो मेस है इसके अंदर भी ब्रीफिंग्स के नाम पर इस तरह की मुलाकातें होती रहती हैं। लेकिन इस मरतबा शहबाज शरीफ का जो पैगाम था, जिस जगह पर मुलाकात के हवाले से था, ये असल में एक बड़ी ट्रिकी बात थी और इसके अंदर एक कैच भी था। बहरहाल शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ को ये मैसेज दिया कि मुझे आपसे मुलाकात करनी है और आपसे दरख्वास्त ये है कि ये मुलाकात हम करें इस्लामाबाद से तकरीबन 50 से 52 किलोमीटर दूर एक ऐसा इलाका जो कि मीडिया की नज़रों से ओझल हो,
جہاں اخباری نمائندوں کی رسائی نہ ہو، یا آپ کہہ لیں کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کی نظر میں یہ ملاقات نہ آئے، یا اس کے متعلق کوئی زیادہ خبریں وغیرہ نہ بن سکیں۔ اب آرمی چیف کے لیے یہ میسج حیران کن تھا، اور انیشلی ظاہر ہے کہ ان کا خیال یہ ہوگا کہ یہ ملاقات تو اسلام آباد میں ہونی چاہیے، راول پنڈی میں ہونی چاہیے، یا GHQ میں ہونی چاہیے۔ تو شہباز شریف کی جو بار بار ریکویسٹ تھی، جو بار بار درخواست تھی، اس کے بعد آرمی چیف نے اس ملاقات کے لیے حامی بھر لی، اور اس کے بعد اسلام آباد سے تقریباً 50 سے 52 کلومیٹر دور ایک ایسا علاقہ جہاں پر میڈیا کی کوئی زیادہ رسائی نہیں تھی، یہاں پر آرمی چیف کو شہباز شریف نے مدعو کیا۔ تو شہباز شریف کی درخواست اور بار بار اصرار پر آرمی چیف اس علاقے میں چلے گئے۔ یہاں پر شہباز شریف پہلے سے موجود تھے، اور اس علاقے کا نام بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب یہاں جب آرمی چیف پہنچے تو ان کی ٹیم اس وقت ان کے ساتھ تو تھی، لیکن جب ان کی شہباز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی تو یہ ایک 1-on-1 ملاقات تھی، یعنی ایک ایسی ملاقات تھی جس میں شہباز شریف کی طرف سے نون لیگ کا کوئی اور سیاسی لیڈر یا نام نہاد لیڈر شریک نہیں تھا، اور دوسری جانب آرمی چیف کے ساتھ جو ٹیم تھی ان میں سے بھی کوئی اور جو فوجی افسر تھا وہ اس میٹنگ میں شریک نہیں تھا۔ یہ ایک 1-on-1 میٹنگ تھی، یعنی صرف شہباز شریف اور آرمی چیف اس میٹنگ میں موجود تھے۔ اب یہاں پر شہباز شریف نے پہلے تو بڑے پازیٹیو نوٹ میں آرمی چیف کے ساتھ بات چیت شروع کی۔ شہباز شریف کے متعلق سب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ پالش کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کے متعلق تو یہ بھی انکشاف ہو چکا ہے کہ وہ کس طرح سے گاڑیوں میں چھپ چھپ کر GHQ کے چکر لگاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ملاقات تھی، یہ شہباز شریف نے کوشش کی کہ ایک بڑے مثبت اور خوشگوار ماحول میں وہ شروع کریں، اور یہ ملاقات اسی طرح شروع ہوئی۔ لیکن درمیان میں جا کر شہباز شریف نے ایک ایسی بات کر دی جس پر آرمی چیف برہم ہو گئے۔ شہباز شریف نے جب یہ بات کی تو اس وقت آرمی چیف کو انڈائریکٹلی شہباز شریف کو شٹ اپ کال دینا پڑ گئی، کیونکہ شہباز شریف نے آرمی چیف سے ایک ایسی فرمائش کر دی، یا ان کے سامنے ایک ایسی درخواست رکھ دی، یا آپ یہ کہہ لیں کہ درخواست نما ایک مطالبہ رکھ دیا، کیونکہ شریف خاندان کا یہ وتیرہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر آرمی چیف کو ہمارے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ تو اس مرتبہ شہباز شریف نے ایک ایسا مطالبہ، شوگر کوٹڈ مطالبہ جس کے اندر ایک درخواست تھی لیکن اصل میں وہ مطالبہ ہی تھا، وہ آرمی چیف کے سامنے رکھا، جس پر آرمی چیف بڑے برہم ہوئے۔ آرمی چیف کے لیے وہ درخواست یا وہ مطالبہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں تھا، اور یوں یہ جو ملاقات تھی جو کہ نسبتاً خوشگوار ماحول میں شہباز شریف نے ایک آپ کہہ لیں کہ بڑی سیاسی چالاکی کے ساتھ شروع کی تھی، یہ تلخی میں بدل گئی۔ لیکن وہ مطالبہ کیا کیا تھا شہباز شریف نے، جس پر آرمی چیف کو شہباز شریف کو انڈائریکٹلی شٹ اپ کال دینا پڑی، اور یہ پوری ملاقات الٹ کر رہ گئی۔ وہ مطالبہ بڑا دلچسپ ہے، اور اس کی جو کہانی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے، اور اس کہانی کا جو دوسرا حصہ ہے یہ براہ راست لاہور میں ہونے والے ایک واقعے سے جڑا ہے، اور اس واقعے کے دو مزید جو کردار ہیں ان کے نام بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ اس لاہور والے واقعے کے ایک کردار ہیں نواز شریف، جن کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا، جن کو احتساب عدالتوں نے کرپٹ قرار دیا، اور ہائی کورٹس نے اشتہاری مفرور اور مجرم قرار دیا، اور برطانوی اخبارات میں ان کے مفرور اشتہاری اور مجرم ہونے کے اشتہارات بھی چھپے۔ اب ہوا یہ کہ نواز شریف کی جانب سے بھی آرمی چیف کو ایک پیغام بھیجا گیا، مفرور اشتہاری اور مجرم نواز شریف، ان کی جانب سے ایک پیغام بھیجا گیا آرمی چیف کو، اور یہ پیغام بھی بہت سرپرائزنگ تھا، اور نواز شریف نے اس خواہش کا اظہار کیا، یا آپ کہہ لیں کہ انہوں نے بھی ایک ریکویسٹ کی آرمی چیف سے کہ آپ مجھ سے ملاقات کریں، اور یہ ملاقات آپ مجھ سے لاہور میں آ کر کریں۔ نواز شریف نے آرمی چیف کو جب بار بار یہ ریکویسٹ کی تو آرمی چیف ان کی اس ریکویسٹ پر لاہور گئے۔
آرمی چیف کی نواز شریف سے لاہور میں ملاقات ہوئی اور اس کے بعد یہاں پر ایک بڑا ناقابل یقین واقعہ ہوا اور آرمی چیف کو اس واقعے میں بھی نواز شریف کو بھی شٹ اپ کال دینا پڑی، کیونکہ نواز شریف نے یہاں پر دو ایسی باتیں کر دیں آرمی چیف کے سامنے جو ان پر بڑی ناگوار گزریں، اور آرمی چیف پر کور کمانڈرز کے حوالے سے بھی ایک بڑا حیرت انگیز نوعیت کا انکشاف ہوا، جو کہ شاید آرمی چیف امیجن بھی نہیں کر سکتے ہوں گے کہ کور کمانڈرز کے حوالے سے اور نواز شریف کے حوالے سے اس قسم کی ہیپننگ ہو سکتی ہے۔ اب نواز شریف اور آرمی چیف کی یہ جو ملاقات تھی، اس میں لاہور میں دو کردار اور بھی موجود تھے، اور نواز شریف نے آرمی چیف کو آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ہدیہ تبرک، ایک نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی کوشش کی اور ان سے یہ کہا کہ آپ یہ نذرانہ عقیدت مجھ سے قبول کر لیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اگر آپ سے کبھی میرے بیٹے حسین نواز اور حسن نواز بدتمیزی کریں تو آپ نے فوراً مجھے بتانا ہے۔ اور یہ کہنے کا مقصد یہ تھا آرمی چیف کے سامنے کہ جس طرح سے حسن نواز اور حسین نواز میرے تابع دار ہیں، آپ کو میرا تابع دار رہنا پڑے گا۔ اب ایک تو آرمی چیف نے اس بات کو بڑا مائنڈ کیا، اور دوسری جو نواز شریف نے فرمائش کی ان سے، وہ بڑی عجیب و غریب فرمائش تھی۔ یہی فرمائش پھر شہباز شریف نے اسلام آباد سے 52 کلومیٹر دور ایک علاقے میں دوبارہ آرمی چیف سے کی تھی۔ تو نواز شریف نے آرمی چیف کو یہ کہا کہ میں آپ کو ایک گفٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو یہ گفٹ مجھ سے لینا پڑے گا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہماری طرف سے اور شریف خاندان کی جانب سے یہ ایک حقیر سا تحفہ ہے آپ کے لیے، اور ظاہر ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ آرمی چیف کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ اب نواز شریف نے آرمی چیف کو کروڑوں روپے کی ایک بیش قیمت گاڑی دینے کے لیے آفر کی، ایک رشوت آفر کی، اور اس کے اوپر بڑا انسسٹ کیا کہ آپ ہم سے یہ کروڑوں روپے کی گاڑی لے لیں، لیکن آرمی چیف نے اس پر صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جو گاڑی ملی ہوئی ہے سرکاری طور پر وہ میرے لیے انف ہے۔ اور پھر اس کے بعد شہباز شریف نے دوبارہ اسلام آباد سے 52 کلومیٹر دور مری کے ایک علاقے میں دوبارہ کوشش کی آرمی چیف کو بلا کر کہ وہ یہ گاڑی آرمی چیف کو دیں، اور اس ملاقات میں شہباز شریف نے یہ کہا کہ نواز شریف کی بڑی خواہش ہے کہ آپ یہ گاڑی ہم سے لے لیں۔ تو ایک مرتبہ آرمی چیف نے لاہور میں نواز شریف کو انڈائریکٹ شٹ اپ کال دی، انکار کیا، دوسری مرتبہ شہباز شریف کو انڈائریکٹ شٹ اپ کال دی، اور یہ جو بیش قیمت گاڑی تھی BMW گاڑی، یہ لینے سے انکار کیا۔ اور اس کے بعد یہ پتہ چلا آرمی چیف کو، جو ہم نے کہا کہ کور کمانڈرز کے متعلق بھی ایک اہم انکشاف ہوا، تو آرمی چیف کو یہ پتہ چلا کہ نواز شریف نے اور شریف خاندان نے کور کمانڈرز کو بھی بیش قیمت گاڑیاں دینے کی کوشش کی رشوت کے طور پر۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز کے متعلق ہے، جنہیں نواز شریف نے لاہور میں اور اس کے بعد شہباز شریف نے مری میں BMW گاڑی دینے کی کوشش کی، انہوں نے یہ گاڑی لینے سے انکار کیا۔ اور یہ مصدقہ واقعہ سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز کے بھائی نے اپنی کتاب میں لکھا، اور انہوں نے بتایا کہ ان کے بھائی نے فیملی ڈسکشن میں یہ سب کچھ بتایا کہ شریف خاندان نے کیسے انہیں رشوت دینے کی کوشش کی اور انہوں نے اس سے انکار کیا۔ اب یہ واقعہ اس لیے ویورز کو بتانا ضروری تھا کہ آج ہی نواز شریف اور شہباز شریف کے یہ بیانات چل رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے اداروں کو کرپٹ کیا، کرپشن کی۔ تو جو پاکستان کی فوج، جو پاکستان کا سب سے ڈسپلنڈ ادارہ مانا جاتا ہے، اس شریف خاندان نے تو اس کو بھی کرپٹ کرنے کی اپنی جانب سے کوشش کی، اگرچہ آرمی چیف نے وہ رشوت لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی اس سے پہلے سابق آرمی چیف رہے ہیں، ان سب نے شریف خاندان کو ریاست مخالف بھی قرار دیا، کرپٹ بھی قرار دیا، اور یہ بھی کہا کہ ان کی کرپشن کی فائلز جو ہیں وہ فوج کے پاس موجود ہیں، اور آج یہ عمران خان صاحب کے متعلق ایسے بھونڈے اور بے بنیاد بیانات دے رہے ہیں۔ آج کی دوسری بڑی اہم خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو جیل سے الیکشن لڑنے کی اجازت سے متعلق کیا اہم خبر سامنے آ رہی ہے۔ سپریم کورٹ سے کس قسم کا فیصلہ سامنے آیا ہے، اس پر بات کریں گے، اور اس خبر کے 3 اہم نکات
جو میڈیا نے شائع نہیں کیے ہیں، وہ 3 نکات بتائیں گے اور اندرونی کہانی جانیں گے راجہ صاحب سے۔ لیکن پہلے آپ کو خبر کی ڈیٹیل بتاتے چلے۔ خبر کچھ یوں ہے کہ رواں سال 8 فروری کو ہونے والے قومی انتخابات کے لیے ایسی سیاسی شخصیات بھی انتخابات میں حصہ لینے کی خواہش مند ہیں جو کسی نہ کسی مقدمے میں جیل میں رہی ہیں۔ ان میں سابق وزیر اعظم جو ہیں عمران خان، ان کی جماعت کے بہت سے ایسے رہنما شامل ہیں جو اپنے خلاف مقدمات کی وجہ سے سلاخوں کے پیچھے رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے، لیکن اب ان کے پاس اپیل کا حق بھی ہے اور وہ اپیل کر کے اپنے جو کاغذات ہیں ان کی منظوری کروا سکتے ہیں۔ ماضی میں تو اکا دکا کوئی ایسا امیدوار ہوتا تھا جو جیل سے عام انتخابات میں حصہ لیتا تھا، لیکن اس مرتبہ انتخابات کے لیے 1 درجن یا اس سے بھی زیادہ اسیر سیاسی رہنما انتخابی میدان میں اترنے کے خواہش رکھتے ہیں۔ 1970 میں ایک شہری ایک ووٹ کی بنیاد پر پہلی مرتبہ انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات میں نامولود سیاسی جماعت پیپل پارٹی کے رہنماؤں نے جیل سے نہ صرف انتخابات لڑے بلکہ کامیاب بھی ہوئے۔ اس کے علاوہ پیپل پارٹی سے تعلق رکھنے والا رانا مختار اور شمیم احمد خان نے 1970 کے انتخابات میں جیل سے حصہ لیا۔ دونوں امیدوار فیصل آباد، جس کا اس وقت نام لائل پور تھا، اس امیدوار کے طور پر سامنے آئے۔ رانا مختار قومی اسمبلی اور شمیم احمد خان پنجاب اسمبلی کی نشستوں پر امیدوار تھے۔ پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے دوست اور بعد میں ان کے کڑے مخالف چودھری ظہور علی نے بھی سلاخوں کے پیچھے ہونے کے باوجود انتخابات لڑا۔ جنرل ایوب خان کی کنونشن لیگ میں ذوالفقار علی بھٹو اور چودھری ظہور علی ایک وقت میں اکٹھے تھے، لیکن بعد میں رکابت بڑھ گئی۔ اس کے علاوہ انہی انتخابات میں پیپلز پارٹی کے سابق سیکرٹری جنرل جہانگیر بدر نے اس وقت لاہور سے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کروائے جب ان کو نیب نے 2 مختلف الزامات میں گرفتار کیا ہوا تھا۔ اب آئندہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے لیے سابق وزیر اعظم عمران خان، سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی، سینیٹر اعجاز چودھری، سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمود الرشید کے علاوہ عالیہ حمزہ اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سرم جاوید سمیت دیگر جیل سے انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔ ان کے بہت سے جو امیدوار ہیں ان کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ مسترد بھی ہوئے ہیں، کاغذات نامزدگی مسترد بھی ہوئے ہیں، لیکن ان کے پاس اپیل کا بھی حق ہے۔ اس حوالے سے جو ہے راجہ صاحب اندرونی کہانی اس کی کیا ہے، کیا ہمیں بتائیں گے؟ دیکھیں، سپریم کورٹ سے عمران خان صاحب کے متعلق کیا بڑی خبر آئی ہے وہ بھی ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے جڑی ایک ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے اس کے کچھ مناظر بھی اپنے ویورز کو دکھاتے ہیں، لیکن پہلے کوئکلی 2 بڑی بریکنگ نیوز اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں۔ ایک تو پاکستان کے اندر جس طریقے سے سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن کیا گیا، کیونکہ تحریک انصاف کی جو ایک ٹیلی تھون چل رہی تھی اس کو روکنے کے لیے، تو اس کے اندر 2 بڑے دلچسپ حقائق اور 2 بڑے دلچسپ فگر سامنے آئے ہیں۔ ایک طرف تو یہ جو کریک ڈاؤن کیا گیا اس سے پوری دنیا میں، پوری عالمی میڈیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کے اندر ایک اتنا مقبول لیڈر ہے جو کہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اس کی پارٹی ایک ٹیلی تھون کر رہی ہے، اس کی پارٹی کو قلعدم کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی پارٹی اتنی مقبولیت ہے اس کی کہ خوف یہ ہے کہ یہ جو ٹیلی تھون ہے یہ اتنی کامیاب ہو جائے گی، اس کی وجہ سے یوٹیوب، ٹویٹر، فیس بک اور پاکستان کا پورا جو سوشل میڈیا ہے اس کو بند کر دیا گیا، لیکن الٹا اس کا نقصان یہ ہوا کہ یہ عالمی سطح پر ہیڈ لائنز بن گئی، پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ پی ٹی آئی کی ایک ٹیلی تھون ہو رہی تھی۔ اب یہ جو ٹیلی تھون تھی فنڈ ریزنگ کے لیے، اس کے متعلق جو فگرز آئے ہیں، پہلے 1 گھنٹے کے اندر، صرف پہلے 1 گھنٹے کے اندر جو بیرون ملک پاکستانی تھے انہوں نے $62,000 کے عطیات دیے، اور پہلے 1 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ 4 کروڑ روپے کے عطیات جو ہیں وہ پاکستان سے دیے گئے، اس صورتحال میں جب انٹرنیٹ کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ اور پھر اگلے جو 20 منٹ تھے اس میں $1,20,000 جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانیز انہوں نے ڈونیٹ کیے۔ یہاں پر پاکستان میں انٹرنیٹ ایپس اور جتنا آپ کہہ لیں سوشل میڈیا بند تھا، لیکن اس کے باوجود یہ ایک تاریخی ٹیلی تھون ثابت ہو گئی۔ یعنی ان کا جو ہر حربہ ہے تحریک انصاف کے بیانیے کو روکنے کے لیے، وہ بیانیہ ان سے اب روکا نہیں جا رہا۔ اسی وجہ سے یہ اس قسم کے آپ کہہ لیں کہ اس ناکام ریاست میں اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اب جو آپ نے بات کی
کہ سپریم کورٹ سے عمران خان صاحب کے متعلق بڑی خبر اور کچھ بڑے حلقوں کی آپ نے بات کی. ایک تو میری بات ہوئی ہے ابھی کچھ دیر پہلے چوٹی کے 2 قانونی ماہرین سے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جیل سے الیکشن لڑنے پر کوئی ممانعت، کوئی پابندی نہیں ہے. جن پر مقدمات درج ہوں وہ بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں جب تک ان کو باقاعدہ سزائیں نہ سنا دی جائیں عدالتوں کی جانب سے. عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے. اس میں ان کو باقاعدہ سزا بھی نہیں سنائی گئی. جو آپ کا توشہ خانہ کیس تھا اس میں عمران خان صاحب کی سزا معطل ہو چکی ہے. اور کئی مثالیں جو آپ نے پڑھی بھی، اس میں جیل سے بہت سے سیاسی رہنماؤں نے الیکشن لڑا ہے. اس لیے ابھی میں سلمان اکرم راجہ اور اعتزاز احسن صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ میں پہلی پٹیشن کی پہلی سماعت کے اندر عمران خان صاحب کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملنی چاہیے، جیسے کہ ہمارے تھمبنیل میں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. دوسری جانب آپ دیکھیں کہ اگرچہ جمشید دستی کے جو نامینیشن پیپرز ہیں ان کو منظور کیا گیا ہے، کچھ اور نامینیشن پیپرز پی ٹی آئی کے دوسری جانب ریجیکٹ بھی کیے گئے ہیں. خاص طور پر صنم جاوید سے مریم نواز کو جو خطرہ لاحق ہے، تو ان کے نامینیشن پیپرز جو ہیں ان کو اب 6 ماہ تقریباً ہو گئے ہیں جیل میں قید کیے ہوئے، تو ان کے نامینیشن پیپرز اپروو نہیں ہوئے. لیکن دوسری جانب شریف خاندان جن کے اوپر منی لانڈرنگ جیسے سنگین الزامات اور ناقابل تردید شواہد موجود تھے، ان کے نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ اپروو ہو رہے ہیں. اب سپریم کورٹ سے کیا بڑی خبر آ رہی ہے عمران خان صاحب کے متعلق؟ اس حوالے سے جو لیول پلینگ فیلڈ کے لیے تحریک انصاف نے یا عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی، اس کے متعلق عمران خان صاحب کے وکلاء نے یہ کہا ہے، اعتزاز احسن صاحب نے اور لطیف کھوسا نے، کہ اب الیکشن میں کل ملا کر 1 مہینہ بھی باقی نہیں رہ گیا، 29 دن تقریباً باقی رہ گئے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اب سپریم کورٹ نے، اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ اب بھی اگر سپریم کورٹ نے اس پر فوری فیصلہ نہ دیا تو پھر اس سے اچھا یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب یہ جو عدالتی نظام ہے اس کو ٹھپ کریں اور اس عدالتی نظام کو بند کریں، کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، اس طرح کی مثال اس پورے خطے میں نہیں ملتی کہ جس طریقے سے ایک پارٹی کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن سپریم کورٹ اس پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. آج کی تیسری بڑی اہم خبر، عمران خان کا بڑا مطالبہ سامنے آ چکا ہے. اس کے بعد ایک بہت بڑا استعفیٰ جو ہے وہ سامنے آیا. وہ استعفیٰ کس کا ہے اور اس استعفے کی وجوہات کیا بنی، یہ آپ کو بتائیں گے. لیکن پہلے آپ کو خبر بتاتے چلے. خبر کچھ یوں ہے کہ وفاقی سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. صحت کی خرابی کی وجہ سے سیکرٹری الیکشن کمیشن کے استعفے کی وجہ جو ہے وہ بنی ہے. ان کا کہنا ہے کہ میری صحت کام کرنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے. عمر حمید خان نے 6 دن تک اسپتال میں زیر علاج بھی رہے ہیں، اپنا علاج کراتے رہے ہیں اور اب گھر میں زیر علاج ہیں. چیف الیکشن کمشنر نے تاحال سیکرٹری الیکشن کمیشن کا استعفیٰ منظور نہیں کیا ہے. ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ عمر حمید خان کے استعفیٰ سے متعلق خبروں پر رد عمل دیا ہے. سیکرٹری عمر حمید خان ایک ذہین اور محنتی آفیسر ہیں اور اچھے طریقے سے کمیشن کا کام کر رہے ہیں. ترجمان نے کہا کہ عمر حمید خان کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب ہے اور میڈیکل ریسٹ پر ہیں. اب بھی اگر سیکرٹری کی صحت نے اجازت دی تو جلد فرائض سر انجام دیں گے. الیکشن کمیشن کے ترجمان نے مزید یہ کہا کہ الیکشن کمیشن مکمل طور پر فعال ہے. الیکشن کمیشن کے کسی کام میں رکاوٹ یا رکنا نہیں ہے. تعطیلات کے دنوں میں بھی الیکشن کمیشن کے دفاتر کام کر رہے تھے. سیکرٹری کی غیر موجودگی میں دونوں اسپیشل سیکرٹریز الیکشن کمیشن کا کام احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے 8 فروری کو ملک بھر میں عام انتخابات کا اعلان کیا ہے اور اچانک سے یہ ایک بڑا استعفیٰ سامنے آ جانا ایک حیرت کن بات ہے. راجہ صاحب مجھے بتائیے گا اس استعفے کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اندرونی کہانی کیا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو ایک بریکنگ نیوز کہ شہباز شریف اور ایم کیو ایم کے اندر جھگڑا ہو گیا ہے. کراچی کی جس سیٹ پر شہباز شریف ایم کیو ایم کو دھمکا کر سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگ رہے تھے، ایم کیو ایم نے اس سے انکار کر دیا. دوسری کوئک بریکنگ نیوز کہ فضل الرحمان جو کہ ایک ہارے ہوئے لشکر کے کمانڈر ہیں، انہوں نے اب الیکشن ملتوی ہونے کی حمایت کر دی ہے. یعنی انہیں پتہ ہے کہ 8 فروری کو جب الیکشن ہونا ہے، عمران خان صاحب کے خلاف جتنے بھی اقدامات کیے گئے ہیں وہ فیل ہو گئے ہیں. اس لیے اب فضل الرحمان کو جیسے رینٹ اے کراؤڈ کے طور پر اس سے پہلے استعمال کیا جاتا رہا، اب انہیں آگے لایا گیا ہے اور ان کا سٹیٹمنٹ آ گیا ہے
کہ الیکشن جو ہے یہ ملتوی ہونا چاہیے۔ اب آ جائیں ایک بڑے استعفے کی طرف اور اس کی اندرونی کہانی کیا ہے۔ تو یہ جو بڑا استعفیٰ اب سامنے آیا ہے ایک ایسی صورتحال میں جب 8 فروری کو الیکشن کا دن طے کر دیا گیا۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق ایک ویڈیو بھی وائرل ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ میں اپنی آئینی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوں۔ جب عمران خان صاحب اور تحریک انصاف نے انہیں ایک خط لکھا تھا کہ پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا، تو اب ایک نہیں 3 ایسی ویڈیوز وائرل ہیں جس میں تحریک انصاف کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے ہیں۔ آدھی رات کو ان کی خواتین کو ہراساں کیا گیا ہے، ان کے گھروں پر توڑ پھوڑ کی گئی ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس معاملے پر اپنی آنکھیں اور کان بند کیے ہوئے۔ اب جو سیکریٹری الیکشن کمیشن کا استعفیٰ، جو کہ ایک بہت بڑا استعفیٰ کنسیڈر کیا جا رہا ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ وہ چونکہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور خرابی صحت کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا، تو اس کے متعلق 2 قسم کی اطلاعات گردش کر رہی ہیں کہ اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ ایک تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے، حالانکہ سیکریٹری الیکشن کمیشن کچھ عرصہ پہلے تک تو بڑے ایکٹیو تھے سپریم کورٹ میں، بڑے آپ کہہ لیں کہ اگریسو انہوں نے سٹینس جو ہے وہ اپنایا ہوا تھا، لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے سینٹ میں ایک قرارداد منظور ہوئی الیکشن کو ڈیلے کرنے کے حوالے سے، تو اب الیکشن کمیشن کے سیکریٹری کا استعفیٰ اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ایک اور استعفیٰ، اسی طرح کا استعفیٰ آ جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ الیکشن کمیشن مکمل طور پر فعال نہیں ہے، اس وجہ سے یہ جو ہے الیکشن 8 فروری کو نہیں ہو سکتا۔ ایک تو اس کے پیچھے یہ اطلاع چل رہی ہے۔ دوسری اطلاع یہ چل رہی ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت جو الیکشن کمیشن آئین شکنی کر رہا ہے، جس کے اوپر چیف الیکشن کمشنر کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی حکومت آئے گی تو ان پر آرٹیکل 6 لگے گا، جیسے انہوں نے پنجاب میں الیکشن نہیں ہونے دیا اس سے پہلے، اور آئینی طور پر 90 دن میں ان کو قومی اسمبلی کا الیکشن کروانا تھا، وہ بھی انہوں نے وقت پہ نہیں کروایا۔ تو اس پوری صورتحال میں یہ آرٹیکل 6 کا بوجھ اٹھانے کے لیے پورا الیکشن کمیشن تیار نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے بھی اطلاعات یہ ہیں کہ شاید اس استعفے کی ایک پرابیبل وجہ یہ ہے، لیکن بہرحال سیکریٹری الیکشن کمیشن کا مستعفی ہونا یہ ایک بہت بڑی اور اہم خبر ہے، اور اس کے جو محرکات ہیں ان کا تعلق براہ راست آپ یہ کہہ لیں کہ پاکستان میں اس وقت شریف خاندان کو دوبارہ اقتدار میں لانے یا الیکشن کو ڈیلے کرنے سے ہے۔ آج کی چوتھی بڑی خبر پر بات کریں گے۔ اڈیالہ جیل سے عمران خان سے متعلق ایک اہم خبر سامنے آ رہی ہے۔ وہ خبر کیا ہے؟ اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ کس قسم کی ریکارڈنگ ہوئی ہے، اور اڈیالہ جیل میں آج کون سی اہم شخصیت جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات کے لیے پہنچی ہیں، اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے اندرونی کہانی۔ لیکن پہلے آپ کو خبر کی تفصیل بتا دیں۔ خبر کچھ یوں ہے کہ عمران خان کا غیر ملکی میڈیا میں چھپنے والا آرٹیکل جیل سے نہیں نکلا، یہ کہنا ہے جیل حکام کا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے غیر ملکی میڈیا میں آرٹیکل چھپنے کے معاملے پر جیل حکام نے معاملے کی چھان بین کی۔ ذرائع جیل کا حکام کے مطابق عمران خان کا آرٹیکل جیل سے نہیں نکلا۔ آرٹیکل چھپنے کے بعد جیل حکام نے معاملے کی چھان بین کی ہے۔ ذرائع جیل حکام نے بتایا کہ عمران خان سے ملنے والوں کا مکمل اسکین کیا جاتا ہے، ان سے ملنے والوں کی مکمل ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب فاروق نذیر نے کہا کہ جیل میں ملاقات کرنے والوں کی مکمل چیکنگ ہوتی ہے۔ ایس او پیز کے تحت ملاقات کرنے والے خالی ہاتھ آتے اور خالی ہاتھ جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آرٹیکل جیل سے باہر جاتا تو بڑی کارروائی ہو چکی ہوتی۔ خیال اس بات کو کا جو ہے وہ اسپیشل دیکھا جا رہا ہے کہ گزشتہ، یہ یاد رکھیں کہ گزشتہ دنوں جو ہے راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں قید پاکستان کے جو تحریک انصاف کے بانی عمران خان ہیں، انہوں نے برطانوی جریدے دی اکانومسٹ میں مضمون لکھا تھا، اور ایک بار پھر جو ہے یہ انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی امریکہ کے دباؤ پر ان کی حکومت گرائی ہے۔ نگراں حکومت نے کہا تھا کہ مبینہ طور پر عمران خان کی جانب سے آرٹیکل کے بارے میں جریدے کے ایڈیٹر کو لکھا جائے گا، اور لکھا بھی گیا، لیکن انہوں نے دوبارہ سے اس جو آرٹیکل تھا اس کو ریپوسٹ بھی کیا دی اکانومسٹ نے۔ تو راجہ صاحب اس کی اندرونی کہانی کیا ہے، کیا بتائیں گے آپ ہمیں؟ دیکھیں، اسما اڈیالہ جیل سے ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی ویڈیو وائرل ہے۔ ایک کنفیشن ہو گیا، ایک اعتراف جرم ہو گیا، کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملنے کے لیے اڈیالہ جیل میں جب بھی کوئی شخصیت گئی،
ہم نے اس پلیٹ فارم پر بتایا کہ عمران خان صاحب کی جاسوسی کی جاتی ہے، 2 جاسوس ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تنقید بھی کی کہ آپ کے پاس یہ خبر کہاں سے آئی۔ سب سے پہلے ہم نے یہ خبر اسی پلیٹ فارم پر بریک کی، پھر عمران خان صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے اس کی تصدیق بھی کی۔ اب خود اس حکومت کو یہ اعتراف جرم کرنا پڑا، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو آرٹیکل تھا جو دا اکانومسٹ میں عمران خان صاحب نے لکھا، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی پہلی ٹویٹ کے اوپر کتنے ری ٹویٹس ہوئے؟ اس پر 52,000 ری ٹویٹس ہوئے، 52,000 ری ٹویٹس۔ اس نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ اب اس کٹ پتلی حکومت نے یہ اعتراف جرم کر لیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملنے کے لیے جو بھی جاتا ہے اس کی مکمل ریکارڈنگ کی جاتی ہے، اس کی جاسوسی کی جاتی ہے۔ عمران خان صاحب کو جس میٹنگ روم میں بٹھایا جاتا ہے وہاں بھی یہ ریکارڈنگ ڈیوائسز اور یہ بگنگ ڈیوائسز جو ہیں وہاں پہ انسٹال کی گئی ہیں، اور یہ کٹ پتلی حکومت اب یہ ایک نام نہاد آپ یہ کہہ لیں کہ بہانہ بنا رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو آرٹیکل لکھا یہ جیل سے نہیں آیا۔ یعنی عمران خان صاحب نے ایسا نہیں ہے کہ جیل میں بیٹھ کر یہ آرٹیکل لکھا اور اس کے بعد اپنے وکیل کے حوالے کیا اور پھر وہ کوئی دا اکانومسٹ تک پہنچایا گیا۔ یہ اصل میں دا اکانومسٹ کو دبانے کی، دا اکانومسٹ کو ہراساں کرنے کی یا دا اکانومسٹ کو جھوٹا ثابت کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے، کیونکہ اس آرٹیکل نے انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بنائی ہیں۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ کالم لکھنے کے جیل سے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو کوئی بھی قیدی خود کالم لکھ سکتا ہے، ایک اپنے خیالات کا اظہار جو بھی شخص اس سے ملنے کے لیے آئے اس کے سامنے کر سکتا ہے اور وہ اس کے بیہاف پر کالم لکھ سکتا ہے۔ یہ ایک روٹین کی بات ہے۔ اب اس میں اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے جس سٹائل میں یہ کالم لکھا ہے، اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب جو کالم لکھتے رہے ہیں تو اس کا جو پورا پیٹرن ہے وہی ہے۔ صاف اس کالم کو اگر آپ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا جو اظہار کا ایک طریقہ کار ہے اسی پیٹرن پر لکھا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 100% عمران خان صاحب کے خیالات کی عکاسی ہے۔ ناظرین، یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اس کو کمنٹ کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ نے کے بعد